This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे SMEs and the budget पे. SMEs जो कि 99% ऑफ तमाम बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के, जो कि 40% कंट्रीब्यूट करते हैं GDP के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इकोनॉमी का. इनके लिए बजट में क्या था क्या नहीं था, इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार थावर साहब, डायरेक्टर ऑफ समीडा, और इसके अलावा जो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज़ के जो मुख्तलिफ यूनियंस हैं इसको भी ये हेड करते हैं, देखते हैं. राइटफुल स्पोक्समैन फॉर दिस सेक्टर. थावर साहब, वेलकम टू द शो. आपने बजट से पहले भी आके कुछ बातें कही थी, कुछ सजेशंस भी दिए थे. हमने गौर किया कि काफ़ी चीज़ें आपकी मानी भी गई. तो अब बताइए कि आप इस बजट से खुश हैं? क्या आपको लगा कि आपकी बातें काफ़ी मान ली गई? इसके अलावा आप क्या चाहते हैं और आपके सेक्टर ओवरऑल कैसा चल रहा है इस वक्त? बजट बहुत अच्छा है. अच्छा. इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे रिलीफ दिए हुए. अच्छा. टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को किया, टर्नओवर टैक्स को उन्होंने किया, जितने हमारे प्रपोजल्स थे ना उन सबको एक्सेप्ट किया उन्होंने. अच्छा, सेल्स टैक्स को कुछ रैशनलाइज किया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में कमी की, मेडिसिन के ऊपर किया, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के लिए प्रोविजंस दिए. तो बहुत ही अच्छा रहा. आप खुश हैं? ओवरऑल वी आर हैप्पी. चलिए, पहला गेस्ट है जो बजट की तारीफ कर रहा है. जो बात है वो कहनी चाहिए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना. तो ये एक एफर्ट थी फाइनेंस मिनिस्टर की टू अकोमोडेट द मेजॉरिटी सेक्टर. बट तारिक साहब, एक बात हमें जिस बात का दुख है कि इन्होंने कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए और कोई भी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए ना कोई इस टाइप के मेजर्स नहीं लिए. यू सी, अभी जो राइट नाउ जो अभी हो रहा है ना, तो उसके अंदर आपकी इकोनॉमी को जंप स्टार्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं. और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो इन द ट्रू सेंस बैकबोन एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका. ये जितने भी हम नाश कर रहे हैं ना, जितने भी हमारे, आप देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में इतने एक्सपेंसेस है, ये गवर्नमेंट के इतने एक्सपेंसेस है, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, आपके लिए रीपेमेंट के लिए रास्ते खुल रहे फॉर योर लोन्स एंड डेट्स एंड ऑल दैट. इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. आपके यहाँ हर साल अल्लाह के फजल करम से बम्पर क्रॉप होता है, कोई ना कोई, या राइस होता है या वीट होता है, फिर आपके पास सीमेंट है, फिर पल्सेस है, दुनिया भर की चीज़ें, कॉटन आपके पास है. तो ये चीज़ें जो है ना, हमारे सारे नाज नखरे ये हम इससे बर्दाश्त, ठीक है ना. तो अब ज़रूरी है कि जब एक चीज़ पे हम डिपेंड करते हैं तो उसको हमने अपग्रेड करना है. तो दे शुड पेनिट्रेट इनटू ईच ऑफ द कमोडिटीज़ और उसको जाके अपग्रेड करे, उसके इम्प्रूवमेंट करे, प्रोडक्शन के यील्ड्स बढ़ाएं. तो इसके लिए मुझे ये था कि ज़रा कुछ फाइनेंस मिनिस्टर साहब अगर इस पे कुछ सोचते और कुछ इंसेंटिव्स देते. देखिए थावर साहब, ये तो एक अजीब फैक्ट है. जब मैं बाहर किसी को ये बात बताता हूँ कि हम लोग 25 मिलियन टन गेहूँ पैदा करते हैं, उसमें बड़े आसानी से 5 मिलियन हम फेंक देते हैं, सड़ा देते हैं, गला देते हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं जी. यकीन ही नहीं करते कि यार इतना. अफ्रीका वगैरह के मुल्क में आप चले जाएं, उन्होंने 5 मिलियन टन तो गेहूँ कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है, तो कैसे जला देते हैं, भगा देते हैं. मैंने कहा कि भाई वो गवर्नमेंट खरीद लेती है, उसके बाद उसको टैग करके रख देती है, उसके ऊपर एक तिरपाल डालती है, समझती काम हो गया. बारिश होती है, वो भीग जाता है, वो चूहे आते हैं, खा जाते हैं. इसी तरह 25% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गो वेस्ट बिकॉज वी डोंट हैव स्पेसेस टू कीप देम. तो लोग बड़े हैरान होते हैं, इतना वेस्टफुल कंट्री है आपका. हाँ. तो देखिए ना, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज मेक इनफ ग्रेन साइलोज टू अकोमोडेट योर 5 मिलियन एक्स्ट्रा wheat या राइस या वेजिटेबल्स जी. और इसमें तो आप सही कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. अब देखें, साइलोस के ऊपर उनको चाहता था कि सारे एग्जाम्पशंस देते. हाँ, कि भाई आप इंपोर्ट करें साइलोस, तो वो नहीं दे रहे. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि देखिए, हर काम के पीछे एक विजडम होता है, सही है ना. कोई लॉ होता है, उसके पीछे देयर इज अ विजडम. तो आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डोंट दे थिंक इन दिस डायरेक्शन. देखिए, अभी आपके यहाँ वेजिटेबल फ्रूट्स में भी वेस्टेज है, जैसा आप ये क्रॉप्स की बता रहे हैं. अच्छा, आपको चाहिए डिहाइड्रेशन प्लांट, आपको चाहिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स,
یہ کوئی بہت ایکسپینسو چیزیں نہیں ہیں. نہیں بالکل. اور یہ ایس ایم ای کا ہی کام ہے. یہ دیکھیں نا ایس ایم ای کا کام ہے ویلیو ایڈیشن. ہاں آپ دیکھ لیں جتنے بھی بڑے شپرز ہیں نا دے آر شپنگ گوڈز ان بلک. صحیح ہے نا. ایس ایم ای ویلیو ایڈیشن سب ایس ایم ای کرتا ہے سارا. اس میں جو پالشنگ گریڈنگ یہ سارا کام جو ہے یہ ایس ایم ای کا ہے. تو آپ کا رائس کا کافی کام ہے. جی ایری سکھ جو ہے, ایری سکھ جو ہمارا ہے, جی اس کی ایسی دنیا میں ڈیمانڈ ہے. میں نے افریقہ میں اپنی ہماری ایمبیسی کے سامنے لوگوں کو پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں گیا ایمبیسی اپنے کسی کام سے تو دیکھا کہ وہاں لوگ پلے کارڈ میں نے کہا یار پاکستان میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے لوگ پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوئے, کہ ہم نے شاید ایکسپورٹ اس زمانے میں روک دیا تھا. اور یہ مجھے بتایا گیا کہ پاکستان از ون آف دا لیڈنگ ایکسپورٹس آف ایری. اگر ایری سکس افریقہ میں نہیں جائے گا تو لوگ کھائیں گے کیا؟ ہاں اٹ از اے کورس رائس جو گلوٹنس ہوتا ہے تھوڑا سا, تو ان کو بہت پسند آتا ہے. ہاں اور کینیا بہت مال جاتا ہے وہاں سے, پھر سب یہ افریقن کنٹریز کو ٹرانسشپمنٹ ہو جاتی ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارا چاول روک دیا. جی تو آپ لوگ بھی کیا کارٹل بنانا چاہ رہے ہیں لائک عربس؟ اور انہوں نے یہ بات صحیح ہے کہ صرف 5 ملک اس وقت رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس میں پاکستان از ون آف دا لیڈنگ. نو ڈاؤٹ. اور یہ مل کے اگر ہم لوگ کوئی کارٹل بنا لیں لائک اوپیک, وی کین مینٹ منی آؤٹ آف دس. چاول تو ہر آدمی لوگ کھائیں گے نا, قیمت چاہے وہ اس کی $1 یا $2 ہو. انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹف کمپٹیشن ہے. ایک تو انڈیا کے اندر ڈالر جو ہے وہ ہم سے وہ ہے, تو اور وہ تو آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہونا چاہیے نا. اگر ان کا پیسہ مہنگا ہے تو آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے. نہیں ایڈوانٹیج تو ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ان کے بیسیکلی ان کے پرائسز کم ہیں. اچھا بیسیکلی نا آن دا ہول ان کے پرائسز کم ہیں, اور وہ اس وقت ہمیں ٹف کمپٹیشن دے رہا ہے. میں نے جہاں تک سنا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, یا میری انفارمیشن تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, میں بھی اس ٹریڈ میں انوالو رہا ہوں, کہ ڈیمانڈ واز ناٹ اے ایشو فار رائس. رائس تو بے انتہا ڈیمانڈ ہے, سپلائی نہیں ہے. اسپین, یہ فلپین جیسا بڑا ملک رائس ایٹنگ ڈیفیسٹ میں ہے. انڈیا کبھی کبھی سرپلس میں ہوتا ہے, کبھی ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے. تو برما رہ جاتا ہے, تھائی لینڈ رہ جاتا ہے. ابھی پتہ کیا ہے, آپ کے فارم انپٹس جو ہے نا وہ بہت مہنگے ہو گئے ہوئے. آپ اتنا چاول ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ہے بھی, لیکن آپ کے فارم انپٹس جو ہے وہ بہت مہنگے ہو گئے ہوئے. ابھی آپ کے فرٹیلائزر ہے, سیڈز ہے, انسیکٹیسائڈ, پیسٹیسائڈز, یو نو, اور پھر آپ کا ڈیزل. تو فارمر بیچارہ جو ہے وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہا ہے, وہ اپنے پرائسز پھر بڑھا رہا ہے. اب وہ پرائسز بڑھاتا ہے تو ایکسپورٹر کے لیے وہ پھر وہ ملر اپنے پرائسز بڑھا دیتا. تو دیٹ از وائی وی آر فیسنگ اے ٹف. گورنمنٹ شوڈ ڈو سم تھنگ, کہ اس سے تو اچھا ایگریکلچر ٹیکس لگا دیں. دیکھیں بات سنیں, ایگریکلچر ٹیکس یہ نہیں لگاتے, لیکن فارم انپٹس کے اوپر سارا زور ڈال دیتے. اچھا اس طرح سے انڈائریکٹلی لے لیتے ہیں ٹیکس. اچھا مگر ایگریکلچرل ٹیکس وڈ بی بیٹر, بیکاز دیٹ وڈ بی آن انکم, whereas this is on the cost of the goods. اس میں چھوٹا فارمر بھی سفر کرتا ہے, بڑا بھی سب سے زیادہ سفر کرتا ہے. اچھا بیکاز آپ کی زمین ہے, آپ نے مجھے دے دیا کہ چلو یہ 10 ایکڑ تم کرو, 100 ایکڑ تم کرو, 50 تم کرو, تو اس کے اندر سارا جو ہے جگاڑ میں نے لگانا ہے, اور پھر میں نے سب کرنا ہے, مینج میں نے کرنا ہے. تو آئی کی ناٹ مینج بیکاز آف. اچھا اور لینڈ اونر ہے اس کو تو ایک فکسڈ اماؤنٹ مل رہا ہوگا, یا جو بھی شیئر مل رہا ہوگا, جی, تو ہی کین میک لاٹ آف منی. جی ایسے سے 10 فارمرز کو اس نے دیے ہوئے اپنی زمین, جی, اس کی انکم جو ہوگی ٹھیک ٹھاک ہوگی. اس کو اگر ٹیکس کر دیا جائے تو آپ کا انکم لگا, بیکاز دیٹ وڈ بی آن انکم. آپ نے کمایا تو آپ نے پیسے دے, فلڈز آ گئے تو آپ کی انکم نہیں ہوگی. تو دیٹ از اے گڈ سسٹم. بٹ یہاں پر گورنمنٹ نے کیا کیا کہ فارم انپٹس پہ لگا دیا. اچھا اور ایک بات بہت دکھ کی ہے طارق صاحب, اٹ از ویری پینفل, کہ آپ کا فرٹیلائزر جو ہے وہ جو ہے وہ فیک آتا ہے, آپ کا انسیکٹیسائڈ فیک آتا ہے, آپ کا وہ پیسٹیسائڈ جو ہے وہ کاؤنٹرفیٹ ہے. تو اٹ از ویری شیمفل کہ وہ فارمر پیسے دیتا ہے 1 نمبر کے, اس کو ملتا ہے 2 نمبر. یہ تو پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ ارے صاحب یہ تو بہت ایک ایشو ہے. آپ کا انسیکٹیسائڈ پیسٹیسائڈ تو ویک ہے, اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, فیک ہے, وہ فیک ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ منسٹری آف ایگریکلچر سے کہ یو گو اباؤٹ اٹ سیریسلی اینڈ یو لک آفٹر دا انٹرسٹ آف دا فارمرز, اور اس کو آپ دیکھیں. اور ابھی دیکھیں نا, ساری دنیا میں اس وقت جو ہے سارا زور جو ہے بینکس فائنانس کر رہی ہے فارمز کو. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے, بینکس ڈرتی ہے.
कि वहाँ because of law and order, because of security, our banks are afraid to finance the farm sector. ये स्टेट बैंक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जी, डेवलपमेंट फाइनेंस रिव्यू बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें कहते हैं एसएमई सेक्टर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हैज़ increased from 307 billion in September 2010 to 334 billion in December 2010. ये तो बहुत पुराने फिगर है. सिर्फ 334 बिलियन टू एसएमईज. बैंक्स को चाहिए कि देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. ओके, नाउ दिस इज द जॉब ऑफ द बैंक. व्हेन दे फाइनेंस ए बोरोवर, दे हैव टू सी टू द रिस्क मैनेजमेंट साइड. ओके, यहाँ के बैंक्स में वो एक्सपर्टीज नहीं है. देन अल्टीमेटली दे आर ब्लेमिंग द एसएमईज कि भाई ये एसएमई पैसे नहीं देता, ये नहीं देता. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो रिस्क मैनेजमेंट इज देयर जॉब, इट इज नॉट द जॉब ऑफ एनीबडी एल्स. और स्टेट बैंक भी देखो पैसे देता है, लेकिन कहता है रिस्क मैनेजमेंट बैंक का, रिस्क बैंक का है. तो बैंक हैज टू बी. बैंक का और काम ही क्या है? डिपॉजिट तो ले लेना बहुत आसान है. बहुत आपने सही बात बोली. और स्टेट बैंक भी दे देता है. बहुत आपने सही बात बोली. असल तो बैंकर का काम ये होता है कि इतनी जांच पड़ताल के बाद दे. उससे ज्यादा अहम होता है, मैं खुद 25 साल बैंकर रहा हूँ थार साहब, ठीक है, कर्जा दे देना इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. यू हैव टू रेगुलरली फॉलो इट अप. ट्रू. कॉल रिपोर्ट्स जो हमारे बैंक में होते थे सबसे ज्यादा अहम होती थी. जी, हम अपने अकाउंट मैनेजर से ये पूछ रहे थे कि तुमने कितनी दफा विजिट किया इस प्रोजेक्ट पे. सही है. एट एवरी स्टेज यू हैव टू बी देयर. या यू कैन नॉट रिलाई ऑन कि कस्टमर ने दे दिया कि ये मेरी फैक्ट्री तैयार खड़ी है, एक्चुअली वो मैदान है. जी, यू हैव टू गो देयर, चेक की जो मशीन लगी वो नई मशीन लगी, पुरानी नहीं लग गई. जी. तो यहाँ बैंकिंग में बहुत बड़ी लैकिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से. और पीपल टेक थिंग्स वेरी इजी कि भाई आपका जो रिटर्न आना चाहिए फ्रॉम द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉट फ्रॉम द सेलिंग द ज्वेलरी ऑफ द डायरेक्टर्स. कहते हैं जी ज्वेलरी तो पड़ी हुई है ना, ये लेके भाग जाए, हमें क्या है. भाई ज्वेलरी बेचना तो आपका बैंकर का काम नहीं है, या प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना बैंकर नहीं. का वो काम तो आपके पास एक अमानत के तौर अमानत के तौर पे सेकेंडरी, और वो सेकेंडरी है. व्हाई यू डोंट लुक एट द फर्स्ट? because they have the second and third sources of repayment, they don't care about the first. Yeah. And that's the complete failure of. अगर कोई बैंकर है और उसका लोन पे लोन डिफॉल्ट पे जा रहा है, he should resign and run away from banking. अभी एक शिफ्ट आ रही है. बैंक्स आर गोइंग टुवर्ड्स द फार्म्स. ओके, आपने देखा होगा अभी बीच में ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स आए, एंड इन्होंने लीड तो इन्होंने ही लिया था टू फाइनेंस द फार्म सेक्टर, और अब दे आर टेकिंग वेरी डीप इंटरेस्ट इन फाइनेंसिंग दी फार्मर्स. ये बहुत बड़ी मार्केट है और there is no reason why they should go bust or the project should not work, because जैसे अभी हमने सिर्फ स्टोरेज की बात की जी, जिस पुल पे 25% स्टोरेज का लॉस हो रहा है, उसमें ये प्रोजेक्ट फेल कैसे हो सकता है? बिल्कुल भाई, एक सब्जी है, एक फल है, बना है, उसकी एक अफादियत है. आपके यहाँ नहीं है तो कहीं और है. फल अगर आप उसको नहीं बना सकते, जाम मार्मलेट बना के आप भेज दें उसको, they cannot fail. They cannot fail. If it is properly monitored and made sure कि जी उससे वो प्रोजेक्ट सही. अब एक चीज और उसको कहीं पे हिकअप आ रहा है, उसको आप हेल्प करें. बिल्कुल. आपने कहा कि 100 दूंगा जी, और वो बाद में पता चला कि हमारी असेसमेंट और कस्टमर की असेसमेंट भी गलत थी. एक्चुअली रिक्वायरमेंट इज 120. जी, तो बैंक शुड इन बिटवीन इंक्रीज 20 मिलियन एक्स्ट्रा क्रेडिट एंड मेक श्योर दैट वर्क तो करना है उसको, कि कोई वजह नहीं कि नहीं करे. अभी एसएमईज के लिए ना ग्रीन हाउस फार्मिंग का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये एक एवेन्यू है. इसके अंदर अगर एसएमईज एंटर करें ना, दे शुड टेक अप स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड एंड डू ग्रीन हाउस फार्मिंग. उसके अंदर ऑफ सीजन फार्मिंग है, उसके अंदर इतना पैसा है और बहुत ही मज़ेदार है. और ये एसएमईज जो अभी जो ऑक्यूपेशन ढूंढ रहे हैं या नए एंटरप्रेनर्स है, दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग आउट फ्रॉम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, द गवर्नमेंट शुड एनकरेज देम, गिव देम लैंड एंड टेल देम कि इसको आप डेवलप करें. अच्छा, ये आपने बैंक की बात की, आपने इससे पहले इंटरेस्ट रेट का भी जिक्र किया कि दैट इज आल्सो बिग फैक्टर, जो कि जाहिर है गवर्नमेंट तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकती. गवर्नमेंट कहती है बैंक्स तो इंडिपेंडेंट हैं टू फिक्स देयर रेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट. अब वो अलग बात है कि बैंक 7.7 मिलियन % कमा रहे हैं विदाउट एनी, उनको कोई शर्म, उनका स्प्रेड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. वो कहते हैं कि जी हम सस्ता कैसे दें, और ये बात करें. साहब, एक बात मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करता हूँ कि एसएमई फाइनेंसिंग जो है ना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. अच्छा, और एसएमई फाइनेंसिंग जो है, एसएमई प्रमोशन है, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एसएमई का हक है.
اس ملک پہ, ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ بینک کو چاہیے, جیسے اسٹیٹ بینک نے اسکیمز تو بنائی ہے, بہت ساری اسکیمز بنائی ہے فار فائنینسنگ ایس ایم ایز آن سنگل ڈیجٹ مارک اپ, ٹھیک ہے. تو مگر بینکس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کچھ ہمارے پاس گروی کر دیں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. پھر وہی بات ہوگی, تو وہ سسٹم فیل ہو جاتی ہے. بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان دا پروجیکٹ اینڈ دے ڈونٹ ٹیک دا انٹرسٹ وچ از ریکوائرڈ فرام اے بینکر. کریکٹ. دے سے کہ چلو بھائی ہمارے پاس تو زیور صحیح پڑا ہوا ہے, صحیح ہے. سونا ہے, سونا تو بڑھ رہا ہے, صحیح ہے, گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں. صحیح ہے. انہوں نے گولڈ ریٹ دیکھ لیا, انہوں نے کہا یہ معاملہ صحیح ہے. ابھی آپ باہر ملک میں جائیں گے نا تو آپ ایک ایجوکیٹڈ انسان ہیں, آپ اپنی سرٹیفکیٹس لے کے جا کے بینک میں دیتے کہ صاحب مجھے جو ہے یہ بزنس کرنا ہے, تو بینک یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کے پاس مارٹگیج کرنے کے لیے کیا ہے, وہ آپ کی سرٹیفکیٹس دیکھے گا اور وہ بزنس پلان دیکھے, آپ کا ایکسپیرینس دیکھے گا, کریکٹ, بزنس پلان دیکھے گا, ماڈل دیکھے گا. اچھا, اس بینکر کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ 25%, 20% جو ہے نا, مثال کے طور ویٹ اسٹوریج کے لیے کوئی گرین سائلوز بنانا چاہ رہا ہے, اس کو یہ بات اوور آل پتا ہونی چاہیے کہ 5 ملین ٹن یہاں ویسٹ ہوتا ہے. اس میں سے یہ آدمی اگر اتنا ٹن بچا لے گا تو یہ ویسٹ, یہ لوز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. میں نے تو چاہیے, یہاں نہیں چاہیے تو کہیں باہر چاہیے. اچھا, میں نے گورنمنٹ کو ایک پرپوزل دی اور جو ان کی سمجھ میں آ گئی ہے, اللہ نے چاہا تو بہت قریب, ابھی ان قریب ہوگا. میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ کیا کریں, جیسا آپ نے سائلوس کے لیے فائنینس کیا نا, تو آپ وہ سائلوس کو اپنے پاس گروی کر ہاں بالکل کر لیں, تو ایسٹ بیس فائنینسنگ ہو جائے گی. صحیح ہے نا. ہاں. اب وہ سائلوس کے جو پیسے ہیں میں آپ کو مارک اپ بھی دوں گا اینڈ ری پیمنٹ بھی دوں گا. آفٹر ارننگ میں اس میں سے کماؤں گا اور کما کے آپ کو دوں گا. اور صاحب سائلوز میں کیا ہوتا ہے, لوہا ہی ہوتا ہے نا, لوہا تو لوہا ہے, بالکل, لوہا کی ویلیو ہے, بالکل ہے نا. زیادہ یہ ہوگا کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا پروجیکٹ ختم ہو جائے گا, تو لوہا تو آپ کے پاس موجود ہے. لوہے کی قیمت اس وقت تک بڑھی چکی ہوگی, اسکریپ بھی بیچیں گے. اچھا, ایسے یہ سائلوز از جسٹ ون آف دی ایگزامپل. اوکے, I said you give me money to buy a shop, I'll mortgage the shop with you. اچھا, you give me money to buy a workshop and I will give you money to I will repay you. ہاں, تو ایسٹ بیس فائنینسنگ, اور یہ اسلامک بینکنگ بھی ہے. ناظرین, یہاں پہ ہم لے کے چھوٹا سا بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایس ایم ایز اینڈ دی بجٹ. ذوالفقار تھاور صاحب, ڈائریکٹر آف اسمیڈا از وتھ اس. انہوں نے کچھ پرپوزلز بجٹ کے حوالے سے بجٹ سے پہلے دیے تھے, اس پہ بہت زیادہ چیزوں پہ عمل ہو گیا, وہ بہت خوش ہیں بجٹ سے, لیکن ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ کچھ سیکٹرز ہیں جس پہ گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے مزید, اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ یہ موسٹ وائٹل سیکٹر پہ گورنمنٹ ڈائریکٹ ہیلپ کرے, یہ نہ کہے کہ بینک کر دیں یا دوسرے کریں. اور بہت زیادہ ایمفیسس دے رہے ہیں ایگریکلچر پہ, کہتے ہیں ایگریکلچر از دا بیس, ایگریکلچر کو اگر امپروو کیا جائے تو یہاں بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے. اور ہم نے جنرلی بات کی کہ ایگریکلچر میں 20 سے لے کے 25% تک کا ویسٹ ہے. صرف اگر چھوٹے چھوٹے انٹرپرائزز لائک گرین سائلوز, ریفریجریشن سینٹرز بنا لیے جائے تو یہ ساری پروڈکشن ہماری سیو ہو سکتی ہے, اور اس سے جو ہے نا اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ لگ سکتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ پیسے بھی نہیں چاہیے. اسی پہ بات ہو رہی تھی. اور تھاور صاحب, اب آپ بات کر رہے تھے کہ لیزنگ کے ذریعے سے جو کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, اب یہ کار لیزنگ کرتے, ٹھیک ہے, تو سیم پیٹرن پہ میں یہ چاہتا ہوں شاپس دیں لیزنگ پہ, فیکٹریز دیں, ورک شاپس دیں, پلانٹ اینڈ مشینری دیں, اکوپمنٹ دیں, آن دا سیم بیسس. جب آپ کار لیزنگ کو آپ دیکھیں, ہر دوسرے دن آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ ملے گی اخبار میں کہ ٹیک دس کار آن لیز اینڈ ٹیک دس. تو why not shops, why not factories, why not machinery, and why not raw material also? There's a system in leasing whereby they can finance you for raw material also, and you repay. جیسے آپ کی شپمنٹ ہو جاتی ہے, آپ نے وہ را مٹیریل کو پروسیس کر لیا, یو پے دیم بیک. تو اچھا, اسی پہ میں آؤں گا کہ دیکھیے کمرشل بینکس جو ہیں ان کو تو آپ کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ خود اتنی بڑی بورور ہے, دکان چلانی ہے. آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کوئی پاگل ہی بینک ہوگا جو جا کے یہ گرین سائلوز کو فائنانس کرے گا. جی, جب وہ
اپنا پیسہ پی آئی بی میں 30 ایئر پہ 13.7 پہ لگا سکتا ہے اور آپ سے مجھ سے ڈپازٹ بہت دے دے گا تو 3-4% دے دے گا, 6% بھی دے دے, 8% بھی دے دے, اور وہ 13.70 پہ لگا دے گا تو اس کو 7% کا گیپ وداؤٹ اینی رسک مل رہا ہے. اب وہ اپنا پیسہ پارک کر دیتا ہے ادھر. کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے پیچھے بھاگے, روز جوتے آپ کے گندے ہوں گے. جیسے میں نے وزٹس کی بات کی, بینکر کی لائف لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے آسان ہے کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا سوٹ پہن کے. میں تو کبھی نہیں بیٹھا, سوٹ میں لٹکا دیتا تھا اور دن بھر بھاگتا رہتا تھا ایز اے ریجنل مینیجر. آئی یوزڈ ٹو ویئر ایور آئی فیلٹ آئی یوزڈ ٹو گو ایون 300 کلومیٹرز اوے اینڈ چیک اٹ آؤٹ کہ پروجیکٹ پہ جو کام جو رپورٹس میرے پاس آ رہی ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں, جسٹ ٹو ویریفائی. اور رپورٹس اتنی ویگرس ہوتی تھی کہ نمبر آف رپورٹس کاؤنٹیڈ کی اس پروجیکٹ پہ کتنے وزٹس ہوئے اب تک, اور اس میں سے کہیں پہ بھی ویریشن مل گئی تو وہ آدمی تو گیا. تو کیوں اتنی تکلیف کرے کوئی؟ اگر میں پروجیکٹ لگا رہا تھا سعودی عربیہ میں, اس کے بجائے مجھے اگر موقع ملتا کہ سعودی بانڈ میں لگا دیتا اس سے زیادہ مارجن پہ, تو میں کیوں اتنی تکلیف کروں؟ تو اب یہ کام اسٹیٹ بینک کا ہے نا, اب گورنمنٹ کا اسٹیٹ کام بینک ہے. ان کے کان پکڑے کہ صاحب آپ کے لیے ایس ایم ای کو فائنانس کرنا مینڈیٹری ہے, ایس ایم ای کو آپ اتنا فائنانس کرو گے تو ان کے اوپر مینڈیٹری کلوز لگا ہوئے. بالکل ہونا چاہیے, صحیح ہے نا, ورنہ یہ تو جا کے اپنا پیسہ ادھر پارک کر آرام دیں سے بیٹھ گے. جائیں ان کو کیا ہے یا بہت بڑے کارپوریشنز کو دیں گے, اینگرو کو دیں گے, اس کو دیں گے جہاں پہ کریڈٹ اس کی ریٹنگ بنی ہوئی ہے. لیکن اگر یہ اس انداز سے چلیں گے نا کہ سارا پیسہ گورنمنٹ کے پاس دے دیتے, وہاں فائنینسنگ کر دیتے یا یہ اس جگہ جگہ لگا دیتے, تو ان دا لانگ رن اکنامی بلڈ نہیں ہوتی ہے, گرو نہیں ہوتی ہے. اسی وہ جو پیسہ جاتا ہے, اچھا گورنمنٹ کو یہ فائنانس کرتی ہے بینکس, گورنمنٹ نے بینکوں سے بہت پیسہ بورو کر لیا ہوا ہے. اچھا اب وہ گورنمنٹ چلیں اس کو اگر کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لگائیں تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کر رہی ہے, تو اس کا ایفیکٹ تو آپ کو آگے چل کے پتہ لگے گا. اس کا جو امپیکٹ آئے گا نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے روپے کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے اور انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ ہے کہ آپ صرف حساب کتاب میں رہ جائیں گے, فگر ورک میں. ایکچولی جاب کریشن نہیں ہوگی اور لوگ انپلائڈ ہوتے چلے جائیں آپ کا گے. بائنگ پاور بھی کم ہو جائے گا. اس کو بتائیے, ایس ایم ای بینک جو ہے جی وہ تو گورنمنٹ کا ہے نا, جی اور شاید اسٹیٹ بینک کے انڈر ہی بنا ہوا ہے, جی. وہ کیسا رول پلے کر رہا ہے؟ ہاؤ فار دے ہیو ایس ایم ای بینک, اچھا ان کی فائنینسنگ کا مجھے بیس بتائیں. ایس ایم ای Do they really rely on the project or they rely on secondary sources of repayment? طارق صاحب, sorry to say, SME bank is just like any other commercial bank. میں نے اور لوگوں سے ہی بات کی ہے جی. جو مختلف ایسوسیشن جی. کہتے ہیں ان میں اور ایک کمرشل بینک میں کوئی فرق نہیں. وہ ہمارا پروجیکٹ دیکھتے بھی نہیں صاحب, ہیں, میں نے کہتے ہیں لڑ کہ کے پہلے ان کے ڈپازٹ لے آؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ. تو یہ پہلے ڈی ایف آئی کیا تھا, فائدہ اس کا؟ یہ پہلے ڈی ایف آئی تھا, ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشن تھا. میں نے لڑ کے منسٹری سے ان کو میں نے لائسنس دلایا کمرشل بینک کا, یہ میں نے لڑ کے دلایا. تو مجھے گورنر صاحب نے کہا کہ صاحب آپ ان کے لیے لڑ رہے ہو لیکن آسک دیم ٹو کمپلائی فرسٹ. ان کی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کمرشل بینک لائسنس کے لیے. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ دے ول کم آؤٹ ایز این ایس ایم ای بینک ان دا ٹرو سینس. نہیں تو آپ نے تو ان کو کمرشل کر دیا, وہ کمرشل ہو گئے. وہ آپ سے ڈپازٹ لے لیں گے, مجھ سے ڈپازٹ لے لیں گے, اور اس کو رکھ دیں گے گورنمنٹ میں. بٹ کمرشل بینک, آپ کا ایس ایم ای کا جو رول تھا وہ تو گیا. بٹ کمرشل بینک ہوتے ہوئے ان کو ایس ایم ای کامرس کو فائنانس کرنا ہے نا, مطلب دے مسٹ ہیو ایس ایم ای آن دا ایجنڈا, آن ٹاپ آف دی وہ لگا دیں گورنمنٹ میں, بچے گا کہاں ان کے پاس. دا پرائرٹی مسٹ بی ایس ایم ای فائنانس. اب میں اسی لیے تھا. اب میری گزارش یہ ہے گورنمنٹ سے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ایس ایم ای بینک کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, یا تو اس کو پرائیویٹائز کر دو یا جو مرضی کرو, سننا ہونے والا ہے. ہاں ہو جائے گا. تو میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ ایک ایس ایم ای فنڈ آپ فلوٹ کرے. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو فائنانس دی ایس ایم ایز. بینکس آر ناٹ فائنانسنگ, بیکاز بینکس تو کہتے ابھی یو ول بی سرپرائز ان ون میٹنگ آئی واز سٹنگ with all the president of the banks, and you know what they told me, that we will finance the SME sector provided we get as much profit as we get on the credit card. اب credit card 40%, which is 40%. دیکھا آپ نے خود بولا, تو آپ نے دیکھا کہ 3% per month, ہاں compounding 40%. ہاں, تو وہ اور ہنس کے کہہ رہا تھا, I said shame upon you. I am asking for SME finance and you are giving me example of credit card. He said yes, because the risk is the same. اچھا, ایک انڈیویجول کو آپ نے دیا اے سی خریدنے کے لیے, گاڑی خریدنے کے لیے, یا اپنے ہالیڈے کرنے کے لیے, اس کا رسک, اور ایک آدمی جو ایک ایسٹ بلڈ کر رہا ہے سیم ہے. اچھا, وہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ کہ ایس ایم ای جا کے مارکیٹ سے پیسہ بورو کرتا ہے نا, تو وہ 36% دیتا ہے.
تو میں نے کہا صاحب دیکھیں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ دا مارکیٹ, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ ٹو فائنانس دی ایس ایم ایز. ٹھیک ہے نا, ایس ایم ای پروموشن جیسا میں نے ابھی ارلیئر کہا کہ کوئی چیریٹی نہیں ہے, یہ ایس ایم ای کا حق ہے. ایس ایم ای ابھی آپ نے یہ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ ایس ایم ای اتنے ہے, ایس ایم ای کا کنٹریبیوشن اتنا ہے, جی ڈی پی میں اتنا ہے, یہ ہے, تو ان کا حق ہے. اور اگر آپ اکنامک سروے آپ کی اگر فگر میں کوٹ کروں تو کہیں گے چلو یہ تھاور صاحب بڑھا کے بتا رہے ہیں. اکنامک سروے کہتا ہے ان پاکستان nearly 99% of economic establishments are SMEs. 99%, absorbing 80% of unskilled workers. These SMEs are collectively providing undeniable support to economic growth by contributing 40% of GDP and 30% to the exports from the manufacturing sector. یہ بتائیے کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کون سا سیکٹر؟ اس کو یہ حال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ اور وہ مارکیٹ کا جو 36% اس کی بات کر رہا ہے. اچھا, اور دیکھیں ابھی بیچ میں ایک سٹیج ایسے آ گئی تھی کہ بینکوں کے پاس لیکویڈیٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کون ہم سے پیسہ بورو کرے. ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی, تو اس ٹائم پہ یہ ایس ایم ای کو ڈھونڈ رہے تھے. تو اب جب ان کے پاس جو ہے کہ ان کے پاس ایک ایس ایم ای ہے. اچھا, ایس ایم ای میں بھی یہ ہے نا, میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ تم اسمال کے لیے الگ کرو, میڈیم کے لیے الگ کرو, بیکاز میڈیم سیکٹر جو ہے ہمارا وہ بہت اسٹرانگ ہے اور وہ بہت کیپیبل بھی ہے. اچھا, اسمال کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسمال کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس 20 آدمی ہے لیبر, اور اس کے ایسٹس بھی کم ہے اور اس کے پیرامیٹرز کم ہیں. 20 تک جو ہے وہ اسمال ہے, 20 سے 250 تک جو ہے میڈیم ہے. جی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس دیکھیں میڈیم میں اسکولز بھی آ جاتے ہیں, ہاسپٹلز بھی آ جاتے ہیں, بہت سارے میڈیم کے اندر. مگر آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے, بیکاز یو آر ان دا بزنس فیلڈ, تو آپ کو پتا ہوگا کہ میڈیم سیکٹر بہت اچھا جا رہا ہے. میڈیم سیکٹر صرف گورنمنٹ سے ایک چیز چاہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے لا اینڈ آرڈر دے ہمیں. ٹھیک ہے نا, میڈیم سیکٹر سبھی مانگ رہے ہیں. گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا نہ دیتا. گورنمنٹ کا سب سے پہلا کام تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. نہیں, ان کو ایفرٹس تو کرنی چاہیے نا. دیکھیں طارق صاحب, ایک بات اور میں آپ کے یہ فورم سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کرائم کین بی کنٹرولڈ with technology, with skill, and crime control is a science. دنیا بھر میں کرائم کنٹرول ہوتا ہے with expertise. یہاں کی طرح نہیں ہوتا ہے. وہاں پر وہ کرائم کے پیچھے جاتے ہیں اور کرائم کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. they are private detectives. تو وہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز کمپنیز ہیں جو کوئی کرائم انپنش نہیں جاتا ہے. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا, چاہے 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں, وہ کرائم جو بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو وہ کرمنل کو پکڑ لیتے ہیں. وائی؟ بیکاز دیر از اے سیریس ایفرٹ کہ دے نو کہ اگر اس کو لیٹ گو کریں گے تو یہ ریپیٹ ہوتا ہے اور ایکسپینڈ ہوئے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کوئی کسی کو مار دیتا ہے, کوئی کرتا ہے تو کوئی اس کا وہی نہیں ہے. بالکل ان اکاؤنٹیبل. لیکن دیکھیے کرائم پاکستان کا جو ایک ایشو رہا ہے, یہ اسٹیٹ شروع سے تھوڑا سا ٹربل میں رہا ان ٹرمس آف لا اینڈ آرڈر, بیکاز ہمیں بہت بڑا ایریا نو گو ایریا رہا 47 سے لے کے اب تک. اب وہاں فائنلی گورنمنٹ انٹر ہو گئی ہے 80-90% ایریاز میں. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اتنا آسان نہیں رہے گا کہ ایکسٹارشن کال کہیں سے آئے اور وہاں پولیس نہ پہنچ سکے, جیسے ابھی لیاری میں ہے. جی, لیاری آپ کے پاس گلیئرنگ ایگزامپل ہے نا. جی, ود ان دا سٹی دیر از اے اسمال ایریا جہاں سے کالس آتی ہیں, سب کو پتا ہے. صحیح ہے. پولیس کو بھی پتا ہے کہ یہ کال کہاں سے ایمیٹ ہوئی. جی, یہ پیسہ بھیج دو نہیں تو یہ ہو جائے گا, تو ہم بچے کو اٹھا لیں گے, مار دیں. وہاں پولیس نے 7 دن کوشش کی, داخل نہیں ہو سکی. جب ایسا اس ویک اسٹیٹ ہوگا تو وہاں تو ہوگا جو ابھی کراچی میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے لیے ایکسپرٹیز کو کال کر لینا. اسی کے ساتھ کیا ایکسپرٹیز کریں گے؟ اب ڈرون بھیجیں گے وہاں پہ, اور کیا کر سکتے ہیں. جیسے کہ ناردرن ابھی جو ہمارے نوگے ایریاز فاٹا واٹا کے وہاں پہ جو ہو رہا ہے کہ وہاں سے سب ایلیگل ایکٹیویٹی ایمٹ ہوتی تھی, وہیں لوگ جا کے چھپتے تھے. اب وہاں آرمی گھس گئی ہے. بہت ان کے لمیٹڈ ایریاز رہ گئے جہاں نہیں ہے. وہاں ٹیکنالوجی کیا استعمال ہو رہی ہے, ایئر فورس اینڈ ڈرونس. ہاں نہیں, ادھر لیکن اب یہاں لیاری جیسی جگہ پہ کیا کیا جائے؟ نہیں طارق صاحب, ایک آپ ٹیکنالوجی بتائیں, لیاری میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے؟ دیکھیں آج بھی وہاں سے کالس آ رہی ہیں. دیکھیں ایک یہ سسٹم ہے, آپ کو یاد ہوگا ایٹ ون ٹائم لیاقت آباد میں
بہت زیادہ گڑبڑیں ہو رہی. نو گو ایریا تھا وہاں. نو گو ایریا تھا لیاقت آباد میں. جی یو سی تو گورنمنٹ نے کیا کیا, یہ ہماری ایجنسیز نے کام کیا کہ ان کے اندر پینیٹریٹ کیا. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, ایجنسیز کا انٹیلیجنس اپنے لوگوں کو ساتھ دیا اس میں. صحیح ہے, اور جا کے اتنا بیوٹیفلی اس کو ہینڈل کیا اور کیا. تو ہماری ایجنسیز جو ہے جس کو دنیا مانتی ہے آپ کی, یہاں تو کوئی ایجنسی آئی نہیں, نہ رینجر آیا, پولیس بیچارے تو چودھری صاحب بیچارے لڑتے رہے پستول لے کے, اور وہاں سے راکٹ لانچرز آپ چلتے کا رہے. ابھی میں آن ایئر آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کی ایجنسی نے کیا کام کیے. بہت سارے کام کیے وچ از ان مائی نالج. آئی ایم ناٹ امپریسڈ بائی آور ایجنسی ایٹ آل. نو ناٹ ایٹ آل. ہم پورے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اور آرمی پہ جو اتنا خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں ڈلیوری کیا ہے. بڑے بڑے بزنس مین اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ایکسٹورشن کال روزانہ کی معمول ہے. ویئر از دا اسٹرینتھ؟ آئی ڈونٹ سی دا ریٹرن. بات ہے اچھا will چلیے, کی. یہ تو بات ہے will کی. اگر میرا will ہے نا کرنے یہ کا, بہت بڑا ایشو ہے, ٹھیک اور اس پہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ سے لے کے. آپ یقین مانیں کہ آل ایفرٹس آر گوئنگ آن, اینڈ انشاءاللہ آئی سی ان فیوچر دیر ول بی امپروومنٹ. اسمال والوں کی جو پرابلمز آپ بتائیے کہ ان کو کیسے ہیلپ کیا جائے. جو 20 تک لوگ رکھنے والے, آئی تھنک دیٹ از اے ویری اسٹرانگ امپورٹنٹ سیکشن. اور وہ بہت ہے, بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے. ان کے بارے میں میجورٹی بتائیے. جو ہے وہ اسمال ہے, ان کو تو میں 36% پہ بھی پیسہ نہیں ملتا ہوگا. ہاں نہیں ملتا ہے, نہیں ملتا ہے. ابھی ان کے لیے نا گورنمنٹ کو, جیسے امریکہ کے اندر, میں آپ کو ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ ادھر ایک ہے اسمال بزنس کارپوریشن. اچھا, دیٹ کمز ڈائریکٹلی انڈر دا پریزیڈنٹ آف امریکہ. اچھا, ہاں, وہ اس نے کسی کو نہیں دیا ہوا ہے. واہ واہ, وہ کہتا ہے اس کی نگرانی میں کروں گا. اتنی امپورٹنس دے رہا ہے اس کو. ہاں, تو وہ اس نے ڈائریکٹلی اپنے انڈر میں رکھا ہوا. اور ادھر سسٹم یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بولا میری دکان ہے, اب میں نے اپنا پیسہ جمع کر کے, پونجی جمع کر کے میں نے دکان خرید لی. اب مجھے اس کو مال بھرنا ہے, تو میں بینک کے پاس جاؤں گا, تو بینک مجھ سے کہے گا, یہاں جاتا ہوں تو بینک کہتی کیا ہے کیا نہیں. یعنی اگر وہاں جیسے امریکہ میں جاتا ہوں تو کہتے ٹھیک ہے تم یہ لو, اتنے پیسے لو, اس کا ری پیمنٹ شیڈیول ایسا ہوگا. ادھر سمجھو میں نے اگر دکان خرید لیا تو وہ میری دکان کو مارگیج کر لیں اور مجھے پیسے دے دیں. بالکل دے سکتے, تو میں اپنا را مٹیریل بھر دوں گا, اس کے اندر فینسی گڈ ڈال دوں گا, یہ جس کی دکان ہوگی جیسی ہوگی. طاہر صاحب یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. ہوپ فلی زرداری صاحب سن رہے ہیں ہماری بات, تو وہ بھی یہاں ایک ایسا انٹرپرائز بنائے اور بیچارے 20 تک کے لوگوں کے لیے ہیلپ کریں. ابھی وہ دل صاحب نے پرومس کیا تھا کہ بجٹ کے بعد وہ بیٹھیں گے. کچھ بہت بڑی رقم اس میں خیال میں نہیں چاہیے, لیکن اگر گورنمنٹ خود سے لون نہ بھی دے نا, صرف گارنٹی دے دے کہ اگر ایسے بزنس کو تم لون دو گے, اگر اس پہ لاس ہوگا تو 50% ہم بیئر کر لیں گے. اچھا, وہ بھی کیا گورنمنٹ نے, وہ بھی کیا ہوا ہے. گورنمنٹ کہتا ہے 60% ہم دیں گے, لیکن پھر بھی نہیں دیتے, کہتے 40% ہم کیوں رسک بیئر کریں. ریئلی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. ایکسپورٹ کریڈٹ گارنٹی اسکیم آ گئی ہے. بڑی اچھی باتیں ہوئی. آئی ایم پلیزڈ کہ آپ کے پچھلے ڈیمانڈس میٹ ہوئے زیادہ تر. ابھی یہ 2-4 چیزیں جو ہیں بہت بڑی ہیں, انشاءاللہ اس پہ ویل کنٹینیو ٹو ٹاک اینڈ دی گورنمنٹ از لسننگ. اور انشاءاللہ یہ گورنمنٹ نہیں تو پھر نیکسٹ گورنمنٹ بھی اس پہ کام کرے گی. موسٹ وائٹل سیکشن ہے آپ کے اکانومی کا, اسپیشلی اسمال کو. آل دی ایفرٹ شوڈ بی ڈن ٹو سپورٹ دیم. دیٹ از دی بیک بون آف آور اکانومی. ناظرین, بجٹ ایس ایم ایز اینڈ دا بجٹ پہ آپ نے بات سنی. ایس ایم ایز آر کوائٹ ہیپی ود آل دا میجرز وچ ہیو ٹیکن, لیکن جو اور آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وچ آر بیسکلی ایشوز وچ ریلیٹ ٹو ایوری بڈی, آپ ہم انڈیویجولس بھی, جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور جو فائنانسنگ کی جو ہماری پرابلمس ہیں کہ بینکس نے اتنا ایزی وے آؤٹ نکال لیا ہے کہ گورنمنٹ کے باؤنڈ میں لگا کے بیٹھ جاؤ آرام سے. کیوں ہم وری کریں اباؤٹ لارج اسکیل انڈسٹری, میڈیم اسکیل انڈسٹری. اسمال کو تو خیر وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. 36-40% وہ کہتے ہیں کہ سود دے دو. اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی سیکورٹی چاہیے, بیکاز دے ڈونٹ ریلائی آن دا پروجیکٹ. اگر جیسے تھاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ دکان ہے تو دکان کو مارگیج کرو آپ, اس کے بیوی کے زیور کو کیوں مانگتے ہو بھائی تم, یا اس کے دوسرے ایسٹس, اس کے گھر کو کیوں مارگیج کرتے ہو. تو یہ کانسیپٹ یہاں نہیں ہے. امریکہ کی مثال دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی اس کو دیکھتے ہیں, اور کوئی بھی چھوٹا دکاندار وغیرہ جب جاتا ہے اس کو بڑی ویلکم کی جاتی ہے, اس کو شاباشی دی جاتی ہے کہ جی آپ نے دکان کھولی اپنے پیسے سے, باقی چیزیں جتنے آپ کو ورکنگ کیپٹل چاہیے, سامان چاہیے, ہم دیتے ہیں. اس غریب نے اپنی پوری اکوٹی تو لگا چکا ہے, وہ جائے گا کہاں؟ اگر اس کو دکان اس کی چلے گی وہ خوش بیٹھا رہے گا, آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ موسٹ وائٹل سیکشن آف دا اکانومی ہے. آئی ہوپ کہ آور پریزیڈنٹ از لسننگ ٹو اس اینڈ ہی ول ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تھاور صاحب نے کہا کہ 60% تک گارنٹی گورنمنٹ کے دینے کے باوجود بینک نہیں دیتے. یہ بڑی شرمناک سچویشن ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو بینکنگ ہے ہی نہیں. یہ تو جو کہتے تھے نا پہلے زمانے میں, ساہوکار والی کام ہے کہ جی آپ
لوگوں کے ناخون کھینچ لیں, خون نکال دیں, یہ اس ٹائپ کی یہ بینکنگ ہے. یہ تو کوئی اکنامک ایکٹیویٹی میں پازیٹیو رول نہیں پلے کر رہے لوگ. گورنمنٹ کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا اور میں بھی 100% گارنٹی دینی پڑے گی, so that these 20 people having less than 20 people can get some credit and expand their business, which will boost the economy. ناظرین, ہمارے پروگرام پہ فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@businessplusTV.pk. آپ کے فیڈ بیک کے بنیاد پہ ہم پروگرام کو اور بہتر بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.